अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आहिना में मैं हूं आपका मेज़बान गुलशन शेख। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम पसे आहिना में कि पीडीएम में जो शामिल जमायतें हैं, जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा न देने पर तुली हुई थी और दूसरी पार्टियाँ का दूसरे मुख्तलिफ इश्यूज़ थे, तो क्या यही है या अंदरूनी मामलात कुछ और हैं? हम इस पे बात करेंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए खियलदास कोहिस्तानी को। सर अस्सलाम वालेकुम। कोहिस्तानी साहब, मुझे ये बताएं कि अब जो जमायतें शामिल थी पीडीएमए में, वो इख्तलाफ का शिकार है और रास्ते अलग अलग नज़र आ रहे हैं, जो बयानात और ये सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। तो अब पीडीएमए का मुस्तकबिल क्या है? गुलशन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेहरान टीवी पे मुझे मौका दिया, और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेहरान टीवी एक सिंधी चैनल है। आप ये प्रोग्राम उर्दू ज़बान में कर रहे हैं कि ये पैगाम है कि हम जो सिंध के बोलने वाले या सिंधी हैं वो तमाम ज़बानों से प्यार करते हैं। हमारे तमाम ज़बानें, जैसे हमारी सिंधी ज़बान मादरी ज़बान है, इसी तरह उर्दू भी हमें उतनी प्यारी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। अब जो बात आपके सवाल की है, देखें, पीडीएम का जो बुनियाद पड़ा 20 सितंबर को, पीपल्स पार्टी उसकी मेज़बान थी, उसमें तमाम चीज़ें नुकात शामिल किए गए थे उस तहरीक में कि ये नुकात हो गए, ये इस तरह तहरीक आगे बढ़ेगी। और जो बयानिया है तहरीक का, पीडीएम का, वो सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। वो यही था कि एक तो अवाम की मर्ज़ी से हुकूमत आए, इलेक्शन फेयर हो, जिस तरह 2018 में मुसल्लत की गई हुकूमत है। आज जो पाकिस्तान के अवाम के जो मईशत की तबाही हुई है या जो अवाम सफ़र कर रही है, मुल्क सफ़र कर रहा है, उसका सबब यही है कि एक नायल बंदे को मुसल्लत किया गया। और दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो पाकिस्तान की जो सियासत है या पार्लियामेंट के अंदर है, उसको दूर रखा जाए, हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे। ये सीधे नुकात थे। और उसमें ये था कि हम इन हाउस चेंज में भी जाएंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम इस्तीफ़ाएँ देंगे, तमाम ऑप्शन उसमें शामिल किए गए थे। अब जब तहरीक आगे बढ़ी, आपने देखा किस तरह पीडीएम एक मुनज़्ज़म तरीके से जलसे हुए, बड़े जलसे हुए, पूरे कोरोना का वो जो है उसको साइड पे रखते हुए भी इतने बड़े जलसे किए, बिल्कुल जलसे हुए, उसके यानी कोरोना को भी नजरअंदाज किया भी आए। हाँ। और मुख्तलिफ मामलात पे डेडलॉक या मतलब एक इख्तिलाफ राय या राय एक पार्टी की, जैसा पीपल्स पार्टी की एक राय थी कि बाई इलेक्शन में जाना चाहिए। हमने जब सरबराही इजलास हुआ पीडीएम का, हमने अपने कानूनी माहिरीन जो तमाम पार्टियों के मौजूद हैं पीडीएम के अंदर, हमने देखा कि सेनेट में हमें हिस्सा लेना चाहिए, हमें बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हम इस प्रोसेस, तो हमने वो बात की। जहाँ पे भी जो चीज़ थी तो हमने एक दूसरे की राय से हम आगे बढ़ते रहे। अब डेडलॉक आया इस्तीफ़ाओं का। इस्तीफ़ाओं का पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस्तीफ़ाओं का आपने क्यों रखा, लॉन्ग मार्च से मशरूत किया गया, क्यों किया गया? उसकी वजह वाज़ेह है। देखें, पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, 26 मार्च को पहुंचना था, तो वहाँ पहुंच के क्या हम इस्लामाबाद को हाथ लगा के वापस अपने घरों में चले जाते? ज़ाहिर है आखिरी ऑप्शन इस्तीफ़ाओं का था। तो हमने पीडीएम की जमातों ने यही फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इस मुसल्लत शुदा हुकूमत से, इस सिस्टम से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इजलास था जिसमें ये इस्तीफ़ाओं की बात की गई, उस इजलास के एजेंडा में शामिल था ये इस्तीफ़ाओं का मामला? वो कह रहे हैं कि अचानक ही आया। देखें, जब मैंने पहले इंट्रो में आपको 20 सितंबर का जो नुकात जो 26 है, उसमें इस्तीफ़ाओं का आखिरी ऑप्शन इस्तीफ़ाओं का मामला है। फिर उनको कहा गया कि आखिर में किया गया। जब लॉन्ग मार्च हो जाएगी, लॉन्ग मार्च के बाद मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में पहुंचकर हम क्या जलसा करके आ जाते या धरना देते? तो ज़ाहिर कोई हमें आखिरी तो कदम उठाना था जो जिससे ये हुकूमत और जान छूटे, और जो हम चाहते हैं, जो बयानिया था कि दूसरों का रोल ख़त्म हो, ये यही ऑप्शन था। तो मैं समझता हूँ ये तो था डेडलॉक इस्तीफ़ाओं पे। पीपल्स पार्टी ने हमसे कहा कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये मामला लेके जाएंगे, और उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा वहाँ लेके जाएंगे। तो हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने समझा, या मैं एज ए बतौर वर्कर सियासी समझता हूँ कि सीसी जो है पीपल्स पार्टी की, वहाँ उस एक हाईएस्ट फोरम था पीपल्स पार्टी का, वहाँ पे माजी में इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, सिविल बालादस्ती के लिए अहम फैसले होते रहे माजी में। और जो भुट्टो साहब का बयानिया है
کہ جو اس کی قربانی ہے یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی ساری ارد گرد اسی بیانیے پہ کھڑی ہے. تو جب ہم نے سوچا کہ یہ لے جائیں گے تو وہاں سے کوئی ایسا اچھا ریسپانس آئے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا جب سینٹ کا الیکشن ہو گیا، سینٹ میں کس طرح گیلانی کو شکست ہوئی، اس کے بھی مشکوک ہے معاملات کہ ساتھ وہ ٹیکنیکلی کس طرح جو کہا گیا کہ آپ لوگ اس پہ نام پہ ٹھپا ماریں گے، پھر وہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھا انہوں نے وہ ریجیکٹ کیے، پھر وہ بھی مشکوک ہوا. یہاں سے جو ہے آپس میں جو اعتماد تھا سارے یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیا کہ معاملات مشکوک ہوتے گئے، تو آپ اس مشکوک معاملات کے پیچھے کیا مقصد دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات میں آ رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ بات کی کہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ JUIF کا ہوگا اور اپوزیشن لیڈر PMLN کا ہوگا. یہ فیصلے ہوئے. راجہ پرویز اشرف نے اس فیصلے کے اس میں شامل تھا، مگر وہ پیپلز پارٹی اس فیصلے سے بیک ہو کر چلی گئی اور ایسا کام کر دیا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ حکومت سے جا کے ہاتھ ملا لیا باپ پارٹی جس نے گیلانی کو ہروایا، جن سینیٹر نے گیلانی کو شکست دی. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے جا کے ہاتھ ملایا ہے؟ بالکل. دیکھیں اب اپوزیشن سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ حکومت کے آشیرواد سے ہے. حکومت اتحاد مطلب باپ پارٹی ایک اتحادی پارٹی ہے سینٹ میں، تو قومی اسمبلی میں بھی ہے، تو ان کے آشیرواد، ان کے ممبر فارورڈ بلاک بنا کے اگر آپ کو اتنا ہی مطلب وہ تھا کہ انا بن گئی تھی کہ اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب بنتے، تو آپ سربراہی اجلاس میں آتے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے کہ یہ PMLN سے ہمیں واپس لے کے دو، ہم نے ہارا ہے تو ہمیں دے دو. اور نواز شریف صاحب ان کو جواب نہیں دیتے. جب ہم نے 83 ہمارے ووٹ تھے، حق تو ہمارا تھا نا کہ ہمارا سینیٹر اسلام آباد سے منتخب ہو، مگر جب پیپلز پارٹی نے خواہش دکھائی، ہم نے اس تحریک کے لیے، اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے ہم نے ہر چیز پہ ان کی جو بھی جب انہوں نے چیزیں کہی ہم نے ان کی مانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا، میں آپ کے پروگرام میں آج تک کہیں بات نہیں کی، مگر میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کا میں موقف نہیں دے رہا ہوں. میں ایک سیاسی ورکر سمجھتا ہوں، پیپلز پارٹی نے جو ان کی پنجاب اسمبلی میں 7 سیٹیں ہیں، انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ ہم ان ہاؤس چینج کریں. تو مجھے بتائیں، جو پارٹی، جو اتحاد ہم PDM حاصل بزنجو کو سینٹ میں ہماری اکثریت تھی، 14 ووٹوں کی ہماری اکثریت تھی، اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا. تو ہم مطلب ہمارے جو ووٹ کی طاقت تھی اس کی جس طرح 2018 میں توہین کی گئی، اس وقت یہ حاصل بزنجو کو ہرا کر اس ووٹ کے تقدس کی پامالی کی گئی. تو پھر جب گیلانی صاحب، ہم اکثریت میں تھے، ہمارے اکثریت کے باوجود گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں اور اقلیتی سنجرانی صاحب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت جاتے، تب بھی اس ووٹ کی پامالی ہوئی. مجھے بتائے، اگر ہم پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، تو کس طرح ہم جیت سکتے ہیں جہاں پہ پہلے 2 میچیں ہم ہار چکے ہیں. ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طاقتیں ہیں جن کی جو نظر تو نہیں آتی کسی کو، مگر ان کا انٹرفیئر ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور جب پنجاب میں اب اگر پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، ہمیں بھی یہ سوال ہمارے پہ ابھرتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کسی کی ایجنڈا اور ہے جو جن کی خواہش ہے کہ بزدار صاحب ہٹایا جائے یا نون کے کوئی کینڈیڈیٹ لایا جائے. تو ہماری نواز شریف کی جدوجہد یہ ہے کہ ووٹ کی عزت ملے، عوام کی طاقت سے ہم جیتیں. ہم کسی اور طاقت سے نہ اقتدار چاہتے ہیں، نہ کوئی سینیٹ کا چیئرمین چاہتے ہیں، نہ اپوزیشن لیڈر چاہتے ہیں. اچھا کھیل صاحب، یہ مجھے بتا دیں کہ اسی دوران آپ لوگوں نے بھی تو PDM میں جو ہے وہ دراڑیں ڈالی ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو چھوکاز دیں گے، اور آپ لوگوں نے بھی تو اختلاف کو اور مزید جو ہے نا وہ بڑھایا. دیکھیں گلشن صاحب، بات یہ کہ جب کیونکہ CEC کی ابھی میٹنگ ہوئی نہیں، پہلے ہی آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن لیڈر بنانا تھا گیلانی کو سینٹ میں، تو پیپلز پارٹی کے چاہیے تھا PDM سے مدد لیتے. PDM کو مطلب جس طرح باقی معاملات انہوں نے منوایا، یہ بھی معاملہ حل ہو جاتا. جب انہوں نے بھاپ پارٹی سے، جس نے ہمیں 2 دفعہ حاصل بزنجو کی شکست ہو، بلوچستان میں شکست ہو،
پھر ابھی گیلانی کی شکست ہو، اس میں پورا کردار ہی اس باپ کا ہو، اس باپ کے جا کے مدد سے اگر آئیں گے تو وضاحت تو طلب ہوگی، کیونکہ اس لیے طلب ہوگی کہ یہ پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے جس کا سربراہ بھی ہے، جس کا جنرل سیکرٹری بھی ہے، جس کا سینئر نائب صدر بھی ہے، جس کا ترجمان بھی ہے. تو یہ ایک پی ڈی ایم ایک اتحاد ایسا ہے جس کی آرگنائزیشن ٹائپ یہ عہدے رکھے ہوئے. تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ شوکاز نوٹس پارٹیز میں دیے جاتے ہیں، اتحاد میں نہیں. تو اتحاد کے صدر اور جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس جمہوریت کے لیے ایک پارٹی تھی. اس جمہوریت کو بچانے کے لیے، سول بالادستی کے لیے ایک فورم ہے. تو اس فورم میں وضاحت کرنا یہ جمہوری عمل ہے، یہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے. اور جو پی ایم ایل این نے اکیلا نہیں کیا ہے، شاہد خاقان عباسی نے بحث سے سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون نہیں کیا ہے، وہ پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ہے، سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، ان کی مشاورت سے، ان کی ہدایت پہ یہ اور جنرل سیکرٹری جاری کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وضاحت کا جواب ان کو آ کر پی ڈی ایم میں دینا چاہیے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا یہ بہانہ ہے صاحب، ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور واپس آتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے جھگڑوں میں ہی الجھتے رہیں گے تو حکومت کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا حکومت کا کیسے تختہ الٹ لیں گے، بات کریں گے اس پہ. ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں وقت ہوا ایک چھوٹی بریک کا، واپسی آ کے اسی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں. کھیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا استعفیٰ نہ دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقصد تھے؟ دیکھیں، میں اس وقت زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پی ڈی ایم کا کیوں نہیں بات زیادہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جب تک پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کا حصہ ہے تو ہم ایسی تلخ بات نہیں کرنا چاہتے. بات یہ کہ میں بطور تو پھر پیپلز پارٹی کا بھی کام مفاہمت ہے تو آپ بھی مفاہمت کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم مفاہمت نہیں چاہتے. بات یہ کہ یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، آپ کے دل میں بھی بات ہے، میرے دل میں بھی بات ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام جانتی ہے. وہ دور نہیں رہا کہ پاکستان کے عوام کو اب ہم زیادہ، ان کا موقف ہے کہ جو ہے استعفیٰ دینا جو ہے نا، ہم اگر پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں گے تو وہ آواز باہر نہیں سن پائے گی. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا حصہ ہے پارلیمنٹ میں رہ کر جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں، باہر نہیں چیزیں جو ہے نا. ہم کہتے ہیں اگرچہ پیپلز پارٹی کو یہ استعفیٰ نہ دینے کا آپشن ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ہی نہیں، تو ان کو وہ نقطہ اس وقت شامل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. بنیاد جب رکھی گئی تھی پی ڈی ایم کی، اسی وقت یہ بالکل ہی کہہ دیتے کہ یہ نہیں. اب جب یہ بات پیپلز پارٹی اس چیز سے پیچھے ہٹتی ہے، اس نقطے سے، تو سوال عوام کے ذہنوں میں بھی آتا ہے، بطور کارکن میرے ذہن میں بھی آتا ہے، پیپلز پارٹی کے صفوں میں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہے، ایک اہم رکن ہے، ان کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے، رضا ربانی کا بھی ہے. اعتزاز پیپلز پارٹی سے خود آوازیں آ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی، رہنماؤں کی ایک جدوجہد ہے. تو وہ خود بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جس طرح انہوں نے باپ سے مدد لی، جس طرح ابھی وہ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم پنجاب ہاؤس میں جو تبدیلی لائیں. دیکھیں، مسلم لیگ نون کا عمران خان سے یا پی ڈی ایم کا اس مسلط شدہ حکومت سے اختلاف ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم کبھی بھی اس کو دل سے وزیر اعظم نہ سمجھتے، نہ مانیں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ کٹ پتلی ہے. ان سے اپنی جگہ پہ ہم مقابلہ سیاسی میدان میں کریں گے، مگر ہم جو ہمارا بیانیہ ہے کہ ہم کسی تیسری طاقت سے لے کر عمران خان کو ہٹائے، تو یہ ہم ہرگز نہیں کریں گے. اچھا، پھر وہی میرا سوال تھا جو آپ ادھر گھومتے رہے. میرا کہا پیپلز پارٹی کا استعفیٰ نہ دینے کا پیچھے کیا مقصد ہے، یعنی پس آئینہ کیا مقصد تھا؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ میرے سے یہ بات نہ کھلوائیں. پاکستان کے ہر جو عوام ہے، آپ ہیں، میں ہوں، سب سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے مذہب میں ہمیں شوہر کا نام پتہ ہے، ہم نہیں لیتے. بیوی کو شوہر کا نام آتا ہے، مگر ہمارے مذہب میں ہے کہ ہم نہیں لیتے ہیں. اسی طرح میں سیاسی ورکر ہوں، پارٹی کی ڈسپلن کا پابند ہوں. مجھے پتہ سب کچھ ہے، مگر کہ میں بتا نہیں سکتا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ پی ڈی ایم جا رہے تھے حکومت کو جو ہے نا تماشا بنانے، تماشا دکھانے، لیکن جو تماشا دکھانے اور تماشا بنانے جا رہے تھے حکومت کا، آج وہی حکومت ان کا تماشا دیکھ رہی ہے
کہ جو تماشا بنانے جا رہے تھے حکومت کا؟ اصل دیکھیں بات ہمارا تماشا ہو رہا ہے یا کوئی ہمارا تماشا دیکھے اس سے فرق نہیں پڑتا. تاریخ اس میں کوئی اس کا کوئی ذکر نہیں آئے گا. ذکر اس چیز کا آئے گا کہ پاکستان کی عوام جو آج کھڑی ہے 22 کروڑ عوام, جو ملک جس صورتحال میں کھڑا ہے, ملک کی خارجہ پالیسی ہو, معاشی پالیسی ہو, آپ ملک کے جو بھی قومی سلامتی کے معاملات ہو, ہم کس طرح دنیا میں تنہا ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ جب نااہل آدمی آ کے بٹھا دیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. ملک آج کہاں کھڑا ہے, بات یہ دیکھنی ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم قوم کو تماشا نہ دیکھیں, ہم عوام کا تماشا نہ دیکھیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے, اختلاف رائے ہوگی, پھر بیٹھ جائیں گے. مگر جو عوام سفر کر رہی ہے ساری حکومت کی وجہ سے یا ان فیصلوں کی وجہ سے, یا جو پاکستان کی جو پالیسی بنانے والے کھیل صاحب, حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد ہے, ان کو عوام کا, ملک کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ ایک کرپشن کے جو ہے نا, یعنی چوروں کا ٹولہ ہے جو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اتحاد قائم کیا ہے اور یہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان کا بیانیہ یہ ہمیشہ یہ ڈرامہ رہا ہے کہ یہ چور ہیں, یہ کھا گئے, یہ ڈاکو ہیں, یہ سب کچھ ہیں. مجھے بتائیں چینی میں ڈاکہ کس نے ڈالا ہے, پیٹرول میں ڈاکہ کس نے ڈالا ہے, ڈالر میں ڈاکہ کس نے ڈالا ہے, ادویات میں ڈاکہ کس نے ڈالا ہے. ساری جو مافیاز ہیں اس وقت, سب وہ مافیاز اس حکومت کا حصہ ہے, وزیر ہے, مشیر ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح عمران خان نے ان کو NRO دیا ہے. جو پکڑا جاتا ہے اس کو یا تو وزارت سے نکال کے دوسری جگہ پہ کمپلسیٹ کیا جاتا ہے یا پارٹی کا عہدہ دیا جاتا ہے. لیکن جہانگیر ترین کے تو پیچھے پڑ گئے ہیں. دیکھیں جہانگیر ترین ایک بزنس مین بھی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کاروبار کو اس طرح تباہ نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ جہانگیر ترین کا پیسہ ہمارے نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا, ہماری حکومت کو گرانے کے لیے استعمال ہوا. ہمارے پنجاب میں جو اکثریت تھی 2018 کے الیکشن, اس کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا. عمران خان, اس کے ساری جو ATM تھی وہ عمران خان کی تھی. مگر آج جب جہانگیر ترین کو, میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی محرکات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ابھی MNAs بھی آ کے ملے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر جہانگیر ترین جس دن بولیں گے اس دن حکومت یہ نہیں رہے گی. تو بات ان کا ذاتی سیاسی معاملہ ہے, ان کا کوئی وہ احتساب کی بات نہیں ہے. اگر احتساب ندیم بابر گوری ندیم بابر ان کو ابھی فارغ کیا گیا, مگر مجھے بتائیں کس کو سزا دی گئی ہے؟ جس کو آپ نااہلی چور کر کے نکالتے ہیں اپنی کیبنٹ سے, اپنی صفوں میں سے, اس کو سزا آپ نے کیا دی؟ باقی جہاں تک بات ہے عوام کے ایشو کی PDM کی, میں آپ سینٹ میں ابھی کچھ اچھا عوام پہ بات کرتے. میرا ایک سوال ہے کہ حکومتی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب PDM سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, اب PDM کو خود کو خطرہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو 3 دن پہلے سینٹ کا اجلاس تھا, وہاں پہ کووڈ کی ویکسین جو ہے اس وقت جس میں ڈھاکے ڈالے گئے ہیں, جس طرح پیسے اس میں کمائے جا رہے ہیں حکومتی کارندے, اور کرپشن جو ہو رہی ہے, ہم نے ایک ریزولوشن پیش کیا. اس ریزولیشن کو تمام اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ سپورٹ کی, حکومت کو شکست ہوئی. آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن کٹھے ہیں اور ان کا کورم پورا نہیں ہوتا, سیشن نہیں چلا سکتے. میں یہ کہتا ہوں ڈے ٹو ڈے جو عوام کے ایشو پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ اس پہ اب آج بھی یکجا ہے, آج بھی ایک ہے. اور PDM کا خوف ہے جب یہ سارا دن ان کو چاہیے کہ اگر PDM ناکام ہو چکا ہے یا ان کے نتائج نہیں آ رہے تو اپنی حکومت کرے, گورننس کرے, پاکستان کی معیشت بہتر کرے, پاکستان کے عوام کو ریلیف دے. وہ کام تو ابھی تک ان سے نہیں ہو رہا ہے. یہ کہ PDM مطلب ذکر PDM کا ذکر تبھی ہوتا ہے جب کوئی چیز جس سے زیادہ خوف ہو, جس سے زیادہ نقصان ہو. میں سمجھتا ہوں PDM اتحاد جو بنا تھا وہ برقرار رہے گا, اور اس کی جدوجہد سے ہی ہم جو نتائج ہیں, جو مقاصد ہمارے ہیں. اچھا سر, آپ نے کہا کہ اتحاد برقرار رہے گا. ایک میں تاریخ کی طرف جا رہا ہوں کہ جس بھی اتحاد میں, ویسے تو جو ملک میں بہت بڑے اتحاد قائم ہوئے ہیں جمہوریت کی بالادستی کے لیے, لیکن وہ زیادہ تر نتیجے نہیں دے پائے ہیں. یہ پوری تاریخ ہے پاکستان کی, کوئی نتیجہ نہیں دے پائے. لیکن جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو, وہ اتحاد زیادہ دیر تک نہیں چل پاتا ہے. میں اگر بات کروں میثاق جمہوریت کی, میں بات کروں PDMA کی, تو زیادہ تر وہ جو ہے نا اتحاد نہیں چل پاتے ہیں. کیوں؟ میرے خیال میں کہ
غیر فطری اتحاد ہوتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے ہمیشہ سامنے رہی ہے. دیکھیں آپ بات صحیح ہے بالکل. ہماری ماضی میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں بڑی تلخیاں، بڑے جو تجربات ہیں وہ بڑے تلخ ہیں. اس کے بعد آپ نے نا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے سی او ڈی سائن کیا. سی او ڈی کے نتائج آپ کو نظر آئے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی کوئی حکومت 5 سال اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتی تھی. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، یہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی تھی کہ ہم نے پارلیمنٹ کو چلنے دینا ہے، 5 سال پورے کرنے ہیں. وہ آپ نے دیکھا 5 سال پورے. پہلی دفعہ ایک ٹرانزیشن ہوئی، صدر تبدیل ہوا، اسپیکر ان کا آیا. ہم جب 2013 میں آئے، یہ ٹرانزیشن آپ کو ایک جمہوریت کا خوبصورت حسن تھا، وہ آپ کو نظر آیا. غلطیاں ہم نے بھی کی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو غلطی ہے ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو غلطیوں کو ہمیں نہیں کرنا، ہمیں سیکھنا چاہیے غلطیوں سے. تو میں بہت اچھا لفظ کہا کہ غلطیوں کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. میرا یہاں یہ سوال ہے کہ جو پارٹیاں جمہوری روایت کو قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، جو پارٹیاں جمہوریت کے بالادستی کے لیے کام کرتی ہیں، وہی پارٹیاں یعنی وہی جماعتیں کیوں غیر جمہوری قوتوں کے آگے جو ہے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں؟ دیکھیں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جی. آج نواز شریف کہہ رہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آج فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو میں سمجھتا ہوں آصف زرداری کو یہ کہنا چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو لیکن تاریخ پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو ساری جو جمہوری پارٹیاں ہیں، میں وہی پھر دہرا رہا ہوں کہ وہ جمہوریت کی بالادستی چاہتی ہیں، لیکن وہی جو ہے غیر جمہوری قوتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. آپ ساری سیاسی جماعتوں کی تاریخ اٹھا لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہوتی ہے. غلطیوں سے آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ جو ہماری لیڈرشپ آئی ہے بھٹو صاحب سے لے کر نواز شریف، یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جب آئے ہیں تو ان کو ڈکٹیٹر کا ان کو لائے تھے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے اس ملک میں. مگر دیکھا بھٹو صاحب نے اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے اپنی جان بھی دے دی. اس ملک میں آئین نواز شریف پہ بھی ہے کہ آمریت کی پیداوار تھا. نہیں، نواز شریف ضیاء کے دور میں آیا، مگر 90 میں جب نواز شریف نے دیکھا کہ اس ملک میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے ہیں، اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، تب انہوں نے اپنا موقف اور اپنا ایک بیانیہ بنایا کہ نہیں، وہ ڈر کے کھڑے ہیں. اور 90 سے نواز شریف کھڑے ہیں. آج جب نواز شریف جو آج کا نواز شریف ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے جو آواز اٹھی ہے وہ پورے پاکستان میں اس کو پسند کیا جا رہا ہے. نواز شریف اس نے ایک درست سمت میں کھڑا ہے. میں ایک سیاسی بطور ورکر پارٹی کا کارکن سمجھتا ہوں آج نواز شریف صاحب جس سمت میں کھڑے ہیں یہ وہ 90 سے پہلے والے نواز شریف نہیں ہے. یہ نواز شریف ایک اصولی، ایک نظریاتی نواز شریف ہے. انہوں نے ایک نظریہ دیا ہے ایک قوم کو. یہاں ایک آصف زرداری کا بیان تھا کہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ ایک نظریاتی اور ایک اصولی سیاست پہ کھڑے ہیں میاں نواز شریف. تو میاں نواز شریف کو یہاں ملک کے اندر سیاسی میدان میں بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیں آپ اب یہ شک نہیں کر سکتے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے یا کیوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب جب 2018 کی الیکشن سے پہلے آئے ہیں، جس حالات میں وہ آئے، ان کی جو اہلیہ تھی وہ بستر مرگ پہ تھی، اس کی بیٹی اس کے ساتھ، اس کو بھی سزا سنائی گئی. مجھے دنیا کی تاریخ کے کوئی بھی ایسا بندہ نکال کے دیں یا جو اپنی اولاد، بیٹی، پیاری جو بیٹی ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے آیا اور ان کو پتہ ہو کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، مجھ سے یہ سلوک کیا جائے گا، میری زندگی تک مجھے کھیلا جائے گا، اس کی بیٹی کو. مجھے دنیا کی تاریخ، آپ نے بھی ہسٹری پڑھی ہے، سیاست دیکھی ہے، مجھے نکال کے دیکھیں. اگر نواز شریف کو ملک سے نہیں آنا ہوتا تو وہ آرام سے 2018 سے پہلے بیٹھے ہوتے، مگر وہ آئے. اچھا کھیل صاحب، چلتے وقفے کے پاس ایک دو اور بھی سوال ہیں موسومانہ، وہ بھی ہم پوچھتے ہیں آپ سے، لیکن چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف. ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں وقت ہوا ایک چھوٹی بریک کا، واپس آتے ہیں اسی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں. کھیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک متحرک آواز تھی، ایک گونجتی ہوئی آواز تھی، آج وہ کہاں ہے؟ وہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے. میاں شہباز شریف اتنا متحرک نظر نہیں آ رہے، کیوں؟ اس کا یہ خاموشی کیا میسج دے رہی ہے؟
دیکھیں شہباز شریف صاحب کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس پنجاب کی پاکستان کی خدمت کی ہے، پنجاب کو بنایا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی تیسری طاقت کا فیصلہ نہیں مانا اس نے۔ وہ اپنے بھائی، اپنے قائد نواز شریف سے اس نے غداری نہیں کی۔ وہ ایک وفادار بھائی ہے، ایک وہ پارٹی کے قائد کے ساتھ وفادار ہے، اس کا یہ جرم ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا دو دفعہ جھوٹے کیسز میں شہباز شریف کو، پہلے صاف پانی کے کیس میں عمران خان کی سیاسی انا کا انتقام شہباز شریف بنے، اپوزیشن لیڈر تھا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، پھر اس کی ضمانت ہوئی، آپ نے دیکھا اس کی بھی آپ نے کوئی، اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف، عمران خان کو یہ خوف تھا کہ شہباز شریف اس ملک میں وزیر اعظم دوبارہ نہ بن جائے، مگر حالانکہ شہباز شریف صاحب کو زندگی میں کئی دفعہ آفریں آئی کہ آپ وزیر اعظم بن جاؤ، مگر نہ اس نے مشرف کے دور میں قبول کیا، نہ اس کے بعد کبھی قبول کیا ہے۔ وہ اپنے جو بھی فیصلہ ہے وہ اپنے بھائی قائد نواز شریف کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ اور اس کی یہ جو نہیں، میرا سوال تھا کہ اس وقت گونجتی ہوئی آواز اس وقت خاموش کیوں ہے؟ کیا میسیج دے رہی ہے؟ دیکھ، خاموش نہیں ہے، وہ جیل میں، ظاہر جیل میں وہ تو نہ خطاب کر سکتے ہیں، نہ تقریریں کر سکتے ہیں، اور پورا جو سیاسی انتقام ہے عمران خان کا، وہ پورا انہوں نے شہباز شریف، اس کی فیملی، نواز شریف، اس کی فیملی، مریم نواز، حمزہ شہباز 2 سال جیل میں رہ کر ابھی باہر آئے، پوری پارٹی کی باقی لیڈرشپ اس سیاسی انتقام کا نشانہ بنی ہے، اس ایک فرونیت کا کہ کوئی شہباز شریف اپوزیشن لیڈر، حالانکہ ان کو آفر دی عمران خان کو کہ آئے کہ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، جو ملک کی معیشت تھی انہوں نے اس کو کہا، مگر اس کے نتائج آپ نے دیکھے کہ اس کو چارٹر آف اکانومی ملک کو آگے بڑھنے کے بجائے شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ شہباز شریف، عمران خان ڈرتا ہے، آج بھی ڈرتا ہے شہباز شریف سے کہ یہ کوئی پرائم منسٹر بن جائے یا میرا کوئی تختہ الٹ جائے، مگر شہباز شریف ایسا کوئی غیر آئینی، غیر قانونی قدم نہیں اٹھائے گا، نہ اس کسی سازش کا حصہ بنے گا۔ وہ نواز شریف کے فیصلوں سے ہی ساتھ چلتا ہے، اس کا پابند ہے، جس طرح باقی انہوں نے ماضی میں جس طرح کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شہباز شریف خاموش نہیں ہے۔ شہباز شریف کو اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے سلسلہ سارا پولیٹیکل پارٹیز میں مفاہمت کا چل رہا ہے نا، آپ کی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نواز کی مفاہمت چلی ہے اسی دوران جب سے عمران خان کی جو ہے حکومت آئی ہے، کیا جو سندھ میں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مفاہمت ہے کہ یہاں متحرک نہیں ہے مسلم لیگ نواز، وہ جس انداز سے پہلے تھی متحرک وہ نہیں ہے، کیا یہ اب بھی سلسلہ جاری رہے گا؟ مریم نواز جو ہے یہاں نہیں آئے گی اس مفاہمت کے تحت، اور یہاں سیاست کی جو ہلچل ہے وہ نہیں کرے گی، وہ سلسلہ جاری رہے گا؟ سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی مفاہمت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ بہت اچھا سوال ہے گلشن صاحب آپ کا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پارٹی کا ایز اے ورکر کہ جو COD سائن ہوا ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان، پارٹیوں کے درمیان، اس میں PMLN کافی حد تک ان نکات پہ، ان جو چیزیں ہوئی تھی اس پہ کھڑی تھی۔ آپ نے دیکھا اس کا ہم نے قیمت ادا کی ہے۔ آپ نے 2013 میں دیکھا، 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت ہمارے پاس 4-5 چیف منسٹر کے جو رہ چکے ہیں وہ اس پارٹی کا حصہ تھے، ممتاز بھٹو، گوس علی شاہ، لیاقت جتوئی، مطلب اس قسم کے سندھ میں جو اینٹی پیپلز پارٹی فورسز ہیں وہ ہمارے حصہ تھے۔ مگر نواز شریف صاحب نے جو COD پہ ہم نے سائن کی ہوئی ہے، ہم نے 18ویں ترمیم آئی ہے، اس میں صوبوں کو اختیار ملا ہے۔ شہباز شریف پنجاب نے سندھ کے حصے میں NFC میں اپنا حصہ کاٹ کے دیا ہے، ہم نے اتنا تک سندھ کے لیے اور جو چھوٹے صوبے ہیں اس کے لیے اس پارٹی نے کیا ہے۔ اور ہم نے نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم کے طور پہ انتظامی جو دورے تھے سب سے زیادہ سندھ کے کیے، جو موٹر وے کے افتتاح ہو، کوئی بھی گرین بس کا افتتاح، کوئی بھی انتظامی دورہ ہو یا کوئی افتتاح ہو، چیف منسٹر قائم علی شاہ تھا، پھر مراد علی شاہ تھا، میں ہمیشہ ادھر جاتا تھا، وہ نواز شریف ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے، کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد اور COD کے پاس ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہم ایک دوسرے کے ٹانگوں کو نہیں کھینچیں گے، اپنی ایک دوسرے کی حکومتوں کو نہیں گرائیں گے، اس کی قیمت ہم نے ادا کی۔ وہ لوگ ہم سے ناراض ہو کے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس بات پہ کہ آپ پیپلز پارٹی سے مفاہمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مفاہمت جمہوریت کے ساتھ تھی،
کوئی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھی. ان کو مینڈیٹ ملتا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کو، جس طرح بھی مینڈیٹ ملتا ہے، جس طرح بھی وہ اسمبلی میں آ جاتا ہے، وہ ایک الگ بیس ہے، مگر اس کا ہم نے احترام کیا تھا. اب جب یہ پی ڈی ایم کی تحریک بنی، آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پہ جاتی ہے، 9 دیروں میں قیام کرتی ہے. ہم نے یہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں اس کو دور کیا ہے، اس ڈیموکریسی کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس جمہور کے لیے. یہ ساری چیزیں ہم نے ایک طرف رکھ کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک میں کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم سندھ میں حکومت بنا لیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں، جو اقتدار پارلیمنٹ کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک یہ سارے مسائل حل نہیں ہوگے. اب آپ نے دیکھا جب مریم نواز صاحبہ کراچی آئی تھی 18 اکتوبر کو جو جلسہ تھا پیپلز پارٹی کی میزبانی میں، انہوں نے کہا تھا کہ بلاول ہم ایک دوسرے کے سامنے الیکشن بھی لڑیں گے، ہم سیاست پہ اپنا سیاسی رول بھی اپنا پارٹیوں کا ادا کریں گے، مگر اب اس حد تک نہیں جائیں گے جہاں جیسے ماضی میں ہمارے تلق رہے، یا آج عمران خان جس طرح جو رویہ ہمارے ساتھ پارٹیوں کے ساتھ دوسری باقی جماعتوں کے ساتھ وہ رویہ ہم نہیں رکھیں گے. تو میں آپ سندھ کی عوام کو میران ٹی وی کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو سب سے زیادہ اس وقت سندھ میں، پنجاب میں جتنا پسند کیا جاتا ہے اتنا ہی سندھ میں پسند کیا جاتا ہے. میں آپ کو جب مریم نواز صاحبہ لاڑکانہ آ رہی تھی ایک دن پہلے، ہم نے صرف ورکر کنونشن اپنے ورکر سکھر میں، حالانکہ اتنا ہمارا سندھ میں سکھر ڈویژن میں ہمارا اتنا نہیں تھا کہ جو پارٹی جس طرح پیپلز پارٹی ہے اس کے مقابلے میں اتنی نہیں تھی، مگر مریم نواز کا جو ورکر کنونشن ہوا تھا ایک زبردست ورکر کنونشن تھا، اتنا جذبہ تھا. اور جو 9 دیروں میں 27 دسمبر کو ہمیشہ جلسہ ہوتا ہے، جو مریم نواز کی تقریر تھی یا جو عوام آئی تھی، خود پیپلز پارٹی کے ورکر، جتنا اس کو پسند کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں مریم نواز صاحبہ اب رخ کرے گی سندھ کا، سندھ کی عوام کے پاس آئے گی، سندھ کا کیس لڑے گی، پاکستان کی جمہوریت کا کیس لڑے گی. اور سندھ کی جب تک ہم سندھ میں کی عوام، کیونکہ سندھ کی عوام اس ڈیموکریسی کے لیے سب سے مؤثر آواز سندھ ہے، اس قربانیاں بھی سندھ نے دی ہے. تو سندھ کی عوام نواز شریف صاحب سے پہلے بھی، نواز شریف بھی ان سے محبت کرتا ہے، سندھ کی عوام بھی اس کو پسند کرتی ہے. اب جب یہ معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں، جو عام رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے مفاہمت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی ہماری مفاہمت پارٹی اس کے ساتھ نہیں ہے. سندھ میں بھی ہم سیاست کریں گے، پنجاب میں بھی جس طرح کر رہے ہیں. ہمارا آنے والا دور مریم نواز صاحبہ سندھ کے کراچی سے لے کے کشمور تک جائے گی اور عوام کے پاس اپنا کیس لے کے جائے گی. اچھا سر، یہ مجھے ملک کا عوام، یہ تاثر ملک کے عوام کے پاس ہے کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ جو عوامی مسائل ہے اس پہ توجہ کم اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کے حاصلات کے لیے زیادہ جو پریشان ہوتی ہیں. یہ جو آپس میں جنگ ہے، آپس میں الزام تراشی ہے، وہ بھی صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے. عوامی مسائل پہ کوئی بھی پارٹی سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیں، اگرچہ نواز شریف کو اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے، نواز شریف اقتدار کرنا چاہتے، آپ ان کے کئی ریکارڈ پہ پڑے ہوئے ہیں حکومتی وزیروں کے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے. 2017 میں اگر نواز شریف نو نہیں کرتا، نواز شریف نو اس لیے کی کہ پاکستان کے جو مسائل عوام کے، یا جو خارجہ پالیسی ہے، یا جو مطلب ہر چیز ریلیٹو ہے، دنیا سے لنک ہے، تو پاکستان تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہاں اس ملک میں سول بالز، اس ملک کے وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہوگا. اس اقتدار اگر نواز شریف کی منزل ہوتی، صرف اقتدار، تو میں سمجھ آج بھی وہ ہم اقتدار میں ہوتے، اور اس کے بعد آج نہیں تو شہباز شریف بھی اگر آج وزیر اعظم ہوتے، کل بھی ہم چاہیں، آج بھی اگر ہم چاہیں، جس طرح پہلے مطلب یہ جو دوست ہمارے کہتے ہیں کہ اقتدار لازمی ہے، ہم کہتے ہیں اقتدار آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، مگر وہ اقتدار ہمیں نہیں چاہیے. وہ کیسے؟ اس کے کئی طریقے. سندھ میں پیپلز پارٹی سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے نا. 2018 کی الیکشن کیسے کر رہی ہے؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیسے کر رہی ہے؟ بلاول بھٹو صاحب جب عمران خان کو کہتے ہیں کہ سلیکٹ ہوا ہے یا سلیکشن ہوئی ہے وفاق کی حکومت، مجھے بتائیں کہ سندھ کے جو آپ جی ڈی اے سے پوچھیں، میں سندھ کا ایک باسی ہوں، آپ جا کے سندھ میں پوچھیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کس طرح باقی جو اینٹی پیپلز پارٹی کو کس طرح ہرایا گیا. کیا یہ راز نہیں ہے؟ یہ راز ہے کوئی؟ کھیلداب صاحب، سب سے زیادہ اگر کرپشن کے الزام اور اگر کرپشن کے کیسز ہیں تو سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ سے لے کے ہر منسٹر کے اوپر ہے.
اگر اس انداز سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹ ہو کے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، تو یہ اتنے لوگ جیل میں ان کے اتنے ان پہ کیسز، یہ پھر یہ کیا ہے؟ میں پیپلز پارٹی کو اس وقت نہیں کہتا کہ وہ کرپٹ ہے یا چیف منسٹر کرپٹ ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کام اداروں کا ہے، میرا نہیں ہے، میں نہ الزام لگا رہا ہوں۔ آپ نے اشارتاً تو کہا کہ سلیکٹ انداز سے میں کہتا ہوں اس 2018 کی جو الیکشن ہے جس کو ہم نہیں مانتے، جس کو جو نتائج ہم سمجھتے ہیں کہ کیا پورے پاکستان میں بلاول بھٹو کو کس نے ہرایا لیاری میں، مجھے بتایا جائے۔ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہار کے گئے ہیں ان سے بھی جا کے پوچھیں، جی ڈی اے کے لوگ جو آ رہے ہیں ان سے بھی جا کے پوچھیں۔ ہمارے شہباز شریف کو 249 میں ہرایا گیا، مفتاح اسماعیل کو ہرایا گیا، شاہ محمد شاہ کو ملیر میں ہمارا جو ضلع تھا اس میں ہرایا گیا۔ یہ سب نتائج آپ کے سامنے، یہ بھی سندھ کا حصہ ہے، کراچی بھی، کشمور تک، ایسے بہت سے نتائج ہیں جس کو آج بھی قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پورا الیکشن، یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 صوبوں میں الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور سندھ میں الیکشن جو ہے وہ فیئر ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلانا کرپٹ ہے، فلانا، میں فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو بتائیں لیاری میں کس نے ہرایا تھا بلاول بھٹو کو؟ یہ بلاول سے پوچھ لیں۔ کیوں؟ آپ بھی تو سیاسی میں شہباز شریف کا بتا سکتا ہوں۔ اچھا سر، اس وقت جو حکومت اقتدار میں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی جو آدھا حصہ ہے اقتدار کا وہ خوشحالی کا دور ہوگا۔ دیکھیں، اگرچہ کوئی بھی حکومت کارکردگی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ 90 دن میں یہ کر دوں گا، 100 دن میں ایسے کر دوں گا، 900 دن ہو گئے کچھ نہیں کیا، تو یہ اگر 600 دن میرے خیال میں باقی رہتے ہیں یا 650، ان سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ ان سے زیادہ نائل شخص میں سمجھتا ہوں، یہ کرکٹر کبھی بھی مطلب سیاستدان ہو سکتا ہے مگر یہ کرکٹ کی طرح سیاست کو سمجھتا ہے، یہ نہیں۔ سیاست ایک سائنس ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے، گورننس کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس میں تجربہ بھی چاہیے، اس میں انسان کا فیئر ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ گورننس لا کے وہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ جو بھی آنے والا دن ہے پاکستان کے لیے برا دن آ رہا ہے، اللہ کرے، ہم چاہتے ہیں، میں بھی، آپ بھی سب چاہتے ہیں، پہلا ہمارا یہ ملک ہے، ملک کی عوام ہے، پھر ہی سب کچھ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت سے کوئی نتائج حاصل ہوں گے، اس سے زیادہ انکمپیٹنٹ حکومت میں نے ہسٹری میں نہیں دیکھی ہے۔ سر وہ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں بجلی کا یونٹ مہنگا ہوگا تو خوشحالی آئے گی، آنے والے وقت میں پیٹرول مہنگا ہوگا تو خوشحالی آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو جو پاکستان ہم پی ایم ایل این 2018 میں دیکھے گئی ہے، اس میں ہم نے بجلی کا کرائسس بھی ختم مجھے کیا۔ یہ دکھائیں کہ اس میں کیا معیشت مضبوط ہوگی، جیسے یہ بجلی کا جو ہے قیمت بڑھا رہے ہیں، جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں، جیسے پورے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہے، لیکن وہ تو کہہ رہیں گے اس سے خوشحالی آئے گی۔ اور دیکھیں، یہ تبدیلی عذاب بن گئی ہے اس ملک کے عوام کے لیے سب سے زیادہ۔ لیکن تبدیلی ہے کیا؟ تبدیلی دیکھو نا، تبدیلی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی بری ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس ملک میں اگر چینی 53 سے 120 روپے کی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ عمران خان ہے۔ اس ملک میں اگر پیٹرول مہنگا ہے اس کی وجہ عمران خان ہے۔ اس ملک میں اگر ڈالر 100 والا 160 ہو گیا ہے اس کا ذمہ وار عمران خان ہے۔ جو دوائی 100 روپے کی ملتی ہے آج 500 کی مل رہی ہے، اس کا ذمہ وار عمران ہے۔ آج جو پاکستان کے عوام کو مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں، نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ہم نے بجلی میں 11,000 میگا واٹ نواز شریف لائے، کراچی سے لے کر پورے پاکستان میں دہشت گردی کا جو خاتمہ ہوا، جو کمی آئی، اس میں وہ نواز شریف نے کی۔ جو موٹر وے 2300 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں موٹر وے بنی، وہ نواز شریف کی وجہ سے آئی۔ اتنے میگا پروجیکٹ، سارا کریڈٹ تو یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے یہ سارا دہشت گردی کا۔ جو شخص سکھر سے ملتان سفر کرتا ہے، جو ملتان سے لاہور سفر کرتا ہے، وہ نواز شریف کو دعا دیتا ہے۔ جو شخص جو سفر 24 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ آج 14 گھنٹے میں کراچی سے اسلام آباد ہو رہا ہے، وہ شخص نواز شریف کو دعا دیتے ہیں۔ عمران خان کے کہنے سے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی بڑی نوازش کھیلدار صاحب، اور آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، اپنے پروگرام پس آئینہ کا وقت پورا ہوتا ہے، پھر اگلے ہفتے دوسرے ایشوز پہ آئیں گے اور بات کریں گے پس آئینہ کیا ہو رہا ہے، ملک میں سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اپنے میزبان گلشن شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔